बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, तज़किरा हो रहा है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द मुबारक का, अजदाद पाक का, और आज हम कबीला हाशिम के बानी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जनाब हाशिम बिन अब्द मुनाफ की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की हयात मुबारका के इब्तिदाई अहवाल से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। हज़रत हाशिम का नाम अम्र या उमर था और ये अब्द शम्स के जुड़वां भाई थे। आप जब पैदा हुए तो जनाब हाशिम के पाँव का अंगूठा अब्द शम्स के सर के साथ चस्पा था। उसको अलग करने के लिए तेज़ धार आला इस्तेमाल किया गया, जिससे खून के चंद कतरे टपक पड़े। लोगों ने अज़राह क़याफ़ा कहना शुरू कर दिया कि उनकी औलाद के दरमियान खून रोज़ी होगी। इन दोनों भाइयों और भतीजे उमैया के दरमियान अदावत की पहली वजह हसद थी। अपने बाप के बाद हाशिम अपनी खिसाले हमीदा के बायस कौम के सरदार बन गए और उनके जूदो करम का बादल हमा वक्त बरसता रहता था। नाज़रीन किराम, उमैया बतकल्लुफ़ बड़ा बनने की कोशिश किया करता था। लोगों ने उसे बड़ा समझाया कि हाशिम से रीस करना छोड़ दो, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसने जनाब हाशिम को मुनाफरे का चैलेंज दे दिया। आपने अपने आली मनसब के पेश नज़र इस चैलेंज को कबूल करने से गुरेज किया। लोगों ने हाशिम को मजबूर कर दिया कि वो इस चैलेंज को कबूल करें। जनाब हाशिम ने उमैया से कहा कि चलो, मैं तुम्हारे मुनाफरे के चैलेंज को कबूल करता हूँ, लेकिन जो बाजी हार जाएगा वो मक्के में ऐसी 50 ऊँटनियाँ ज़िबा करेगा जिनकी आंखें काली होंगी। इसके अलावा वो शख्स मक्के से 10 साल के लिए चला जाएगा। उमैया ने ये शर्त मंजूर कर ली। अस्फ़ान के काहिन अल-ख़ज़ाई को हकम मुकर्रर किया गया। दोनों फरीक अपने अपने हामियों के साथ अस्फ़ान रवाना हुए। इससे पहले कि काहिन को दोनों फरीक अपनी आमद के मकसद से आगाह कर देते, उसने खुद ही जनाब हाशिम को देखकर ये कहना शुरू कर दिया कि कसम है चमकने वाले चांद की, दमकने वाले सितारे की, और बरसने वाले बादल की, और फ़ज़ा में उड़ने वाले परिंदों की, कि हाशिम उमैया से मुफ़ाखिर में सबकत ले गया। उमैया बाजी हारने के बायस 10 साल तक फिर शाम में खुद इख्तियार करदा जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारता रहा। जनाब हाशिम ने 50 काली आँखों वाली ऊँटनियों को ज़िबा किया और अवाम में उनका गोश्त तकसीम कर दिया। नाज़रीन किराम, ज़ुबैर बिन बकार ने अपनी तालीफ़ अल-मुवफ़क़ियात में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत करते हुए लिखा है कि कबीला कुरैश के यहाँ ज़माने जाहिलियत में एक रस्म इहतफ़ाद के नाम से मुरव्वज थी। जब कोई ख़ानदान मुफलिस और कल्लाश हो जाता, वो शहर से दूर सहरा में निकल जाया करता। वहाँ जाकर अपने खेमे नस्ब कर दिया करते। फिर उन खेमों में रूपोश हो जाया करता, यहाँ तक कि वो वहीं फाका कशी से यके बाद दीगरे दम तोड़ दिया करते और किसी को पता तक न चलने देते कि वो मुफलिस और कंगाल हो चुके हैं। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्हें एक निवाला तक भी मैसर नहीं ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जब जनाब हाशिम जवान हुए और उन्हें इस हौलनाक रस्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा करके खुतबा दिया कि ए गुरोह कुरैश, कबीले की इज़्ज़त अफराद की कसरत से होती है। अहले अरब में तो माल की फरावानी और अफराद की कसरत के एतबार से तुम्हें बरतरी हासिल है, लेकिन इहतफ़ाद की कभी रस्म ने तुम्हारे बहुत से ख़ानदानों को मौत के घाट उतार दिया। मेरी एक तजवीज़ है कि अगर आप लोग इसको सुने। कौम ने कहा, फरमाइए, आपकी हर तजवीज़ बहुत अच्छी और उम्दा हुआ करती है, आप हमें हुक्म दें ताकि हम उसकी तामील करें। जनाब हाशिम ने कहा कि मेरी राय ये है कि तुम में से अगर कोई मुफलिस और कंगाल हो जाए तो उनको मैं दौलतमंद ख़ानदानों के साथ मिला दिया करूं।
ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر اس کے کنبے کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جب تم لوگ اپنے تجارتی کاروان لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور یمن کی طرف جاؤ تو تمہارے یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں، اور جب اس کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو اس نفع میں تم ان کو شریک کر لیا کرو، تاکہ وہ تمہارے سائے میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ فاقہ کشی کے باعث انہیں مرنے کی نوبت تو نہ آئے۔ اس طرح یہ اعتفاد کی قبیح رسم ختم ہو جائے گی۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر حضرت ہاشم نے ہر غنی کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مجتمع کر دیا۔ جناب ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون یعنی پناہ دینے والے کہا جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنی سخاوت اور سیادت کے باعث سارے عرب کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے باعث شدید فاقے تک نوبت پہنچ گئی۔ لوگوں کے کئی روز تک کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آئے۔ جناب ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے آٹا اور کاک اور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ واپس تشریف لے آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں، اونٹ قطار در قطار ذبح ہوتے رہے، ان کے گوشت کو پکایا گیا، سالن کے شوربے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی گئیں اور سرید بنایا گیا۔ تمام لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، یہاں تک کہ سب اٹھ گئے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا۔ ناظرین کرام، زینی دہلان السیرۃ النبویہ میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ کو ابو البطحاء اور سید البطحاء بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اسر و یسر میں ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہمہ وقت بچھا رہا کرتا۔ شعراء عرب نے بھی جناب ہاشم کی مدح سرائی میں خوب طبع آزمائی کی ہے۔ ایک نمونہ دیکھیے کہ ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب بنی شیبہ کے پاس دیکھا۔ وہاں سے ایک شخص گزرا اور اس نے یہ شعر پڑھا جس کا معنی ہے کہ اے وہ شخص جس نے اپنا کجاوا الٹا کیا ہوا ہے، کیا تو عبدالدار کی اولاد کے پاس مہمان نہیں ٹھہرا؟ تیری ماں تجھے روئے، اگر تو ان کے صحن میں اترتا تو وہ تجھے افلاس اور تنگ دستی سے بچا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا شاعر نے یوں ہی کہا تھا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، شاعر نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس نے ایسا کہا تھا کہ اے وہ شخص جس نے اپنا کجاوا الٹا کیا ہوا ہے، کیا تو عبد مناف کی اولاد کے یہاں مہمان نہیں ٹھہرا؟ تیری ماں تجھے روئے، اگر تو ان کے صحن میں اترتا تو وہ تجھے افلاس اور تنگ دستی سے بچا لیتے۔ سو وہ اپنے غنی کو اپنے فقیر کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا فقیر ان کے یہاں سے جب لوٹتا ہے تو وہ بھی ایک غنی کی طرح اپنی ضرورت کا کفیل بن جاتا ہے۔ جب یہ شعر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا، میں نے بھی یہ اشعار اسی طرح سنے ہیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جناب ہاشم مسافروں کو سفار کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کیا کرتے۔ اللہ کے رسول کا نور آپ کے چہرے انور پر ذوفشاں رہتا تھا۔ جو آدمی بھی آپ کی زیارت کرتا بے ساختہ آپ کے ہاتھ چوم لیا کرتا۔ جب بھی آپ کسی بھی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدے میں گر جایا کرتی۔ جناب ہاشم کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور ہوا کرتی تھی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں، دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں کیا جاتا۔ جناب عبد مناف کے بیٹوں نے اہل مکہ کے لیے مختلف بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کر رکھے تھے، یا
عہد کر رکھے تھے، یہ لوگ تجارتی مقاصد کے لیے ان ممالک میں آزادی سے آمد و رفت جاری رکھ سکیں اور کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ انہی اجازت ناموں کی وجہ سے اہل مکہ کے کاروبار کا دائرہ وسیع ہوا۔ جہاں بھی یہ لوگ جایا کرتے وہاں کی حکومت ان کی جانوں اور تجارتی کاروانوں کی حفاظت کی ضمانت دیا کرتی۔ یہ لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے اور خوب نفع کماتے۔ جناب ہاشم نے شام، روم اور غسان کے حکمرانوں سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ عبد شمس نے نجاشی والے حبشہ سے، نوفل نے کسرا شاہ ایران سے اور مطلب نے حمیر کے سلاطین سے اجازت نامے حاصل کر رکھے تھے۔ جناب ہاشم جس شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آتا صبح سویرے حرم میں تشریف لایا کرتے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے اور خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے گروہ قریش، تم عرب کے سردار ہو، تمہارے چہرے بڑے حسین ہیں، تم زیرک اور دانش مند ہو، اور اے قریش والو، تم اللہ رب العزت کے گھر کے پڑوسی ہو۔ اللہ رب العزت تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اور اس کا ہمسایہ بننے کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب اور احترام کرنے والے ابھی آئیں گے اور وہ اس کے مہمان ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کے تم زیادہ حقدار ہو۔ تم اس کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں خود ہی یہ سارا بوجھ اٹھا لیتا۔ میں اپنے پاکیزہ اور حلال مال سے اس مقصد کے لیے کچھ حصہ نکالوں گا، ایسا مال جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہو اور نہ ظلم روا رکھا گیا ہو اور نہ اس میں کچھ حرام کا ذرہ بھی داخل ہو۔ میں تم سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو چاہے اس نیک مقصد کے لیے مالی تعاون کرے۔ کوئی ایسا آدمی مال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہو، جس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور کسی سے زبردستی سے چھینا گیا ہو۔ قریش اور خزاع کے دو قبیلے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باہمی منافرت میں ان سے فیصلہ چاہا۔ بجائے اس کے کہ آپ ایک قبیلے کے فضائل بیان کرتے اور دوسرے کی کمزوریاں اور ان کے رذائل کا ذکر کرتے، آپ نے بڑے انوکھے اور نرالے انداز سے ان کے متنفر دلوں کو جوڑنے کی اور اخوت و محبت کے رشتے میں پرونے کی کوشش شروع کر دی اور کہا کہ اے لوگو، ہم آل ابراہیم ہیں، اولاد اسماعیل ہیں، نضر بن کنانہ کے فرزند ہیں، قصی بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکے کے مالک ہیں اور حرم میں رہنے والے ہیں۔ حسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا اس کی مدد ضروری ہے، اور اگر وہ پکارے تو اس کو لبیک کہنا لازم ہے، بجز اس کے کہ اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رحمی کی ہو۔ اے قصی کے بیٹو، تم اس طرح سے ہو جس طرح درخت کی دو ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہوتی ہے۔ تلوار کی حفاظت اس کی نیام ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے قبیلے سے تیر اندازی کرتا ہے وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے، اور جہالت کمینگی ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے، اور ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پرس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ فضول باتوں سے دامن کش رہو، بے وقوف لوگ تم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی، اور اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہو جائیں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے، اور کمینی عادتوں سے دور رہو کیونکہ اس سے عزت
خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا قصر منہدم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جناب ہاشم کی عمر ابھی 25 برس کے قریب تھی۔ آپ کا جوانی کا دور تھا۔ آپ اپنے تجارتی کاروان کو لے کر شام کے علاقے میں گئے۔ وہیں آپ بہت بیمار ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ آپ کا مزار غزہ شہر میں ہے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ کی اولاد میں 3 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اسد بن ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے۔ ان کی والدہ کا نام قیلہ بنت عامر تھا، جن کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ ابو سیفی بن ہاشم، ان کی والدہ کا نام ہند بنت عمر بن سولبہ تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مولا کائنات کے دادا تھے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا، جن کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ ندلہ بن ہاشم، الشفا بنت ہاشم، خالدہ بنت ہاشم، ان کی والدہ کا نام ام عبداللہ تھا، جن کا نام واقدہ بنت ابی عدی تھا۔ رقیہ بنت ہاشم، ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عدی تھا، جن کا تعلق قبیلہ قزاعہ سے تھا۔ رقیہ بنت ہاشم، ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا اور کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حنہ بنت ہاشم، ان کی والدہ کا نام عدی بنت حبیب، جن کو ثقیف بھی کہتے ہیں، وہ تھا۔ ضعیفہ بنت ہاشم۔ ناظرین کرام، ہم جان چکے ہیں کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے کا نام ہاشم تھا، سب سے چھوٹے کا نام مطلب تھا۔ جناب ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر یثرب کی بستی سے ہوا۔ عمر بن لبید الخزرجی، جو خانوادہ بنی نجار کے سردار تھے، ان کے یہاں چند روز کے لیے ٹھہرے۔ اس اثناء میں عمر کی بیٹی سلمہ کو دیکھا۔ جناب ہاشم نے اس کا رشتہ ان کے والد سے طلب کیا۔ عمر نے بڑی خوشی سے اپنی بچی کا رشتہ مکہ کے قریشی سردار جناب ہاشم کو دینا منظور کر لیا۔ شادی طے پا گئی، لیکن رخصتی نہ ہوئی۔ البتہ عمر نے یہ شرط لگائی کہ جب اس کی بچی کے یہاں اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ بچہ بچی اپنے گھر میں جنے گی۔ جناب ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر اپنے سسرال تشریف لائے۔ عمر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آپ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حسب وعدہ آپ نے اپنی زوجہ کو اس کے باپ کے پاس یثرب بھیج دیا۔ جب مولود مسعود پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں چند سفید بال تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ یعنی بوڑھا تجویز کیا گیا۔ جناب ہاشم پھر تجارتی کاروان کے ہمراہ شام گئے۔ وہاں ہی داعی اجل کو لبیک کہی۔ شیبہ اور ان کی والدہ سلمہ یثرب میں ہی رہ گئیں۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتفاقاً بنو حرس بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا۔ اس نے وہاں کم سن بچوں کو نشانہ بازی کرتے دیکھا۔ ایک بچہ جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا تو بڑی مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا، یعنی میں ہی ہاشم کا فرزند ہوں، میں بطحا کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکے واپس آیا تو مطلب کے پاس گیا۔ وہ اس وقت حجر میں مجلس جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جناب ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہے۔ جاؤ اور اسے ضرور اپنے وطن واپس لے آؤ تاکہ اپنے خاندان کے بچوں میں وہ پروان چڑھے۔ مطلب نے کہا کہ میں ابھی یثرب جا کر اپنے بھتیجے کو لے آتا ہوں۔ اس آدمی نے اس سفر کے لیے اپنی اونٹنی تک پیش کر دی۔ مطلب اس پر سوار ہوئے، تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے یثرب پہنچے۔ ناظرین کرام، صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی بیوہ سلمہ کو کہا کہ وہ بچے سمیت ان کے یہاں ان کے ہمراہ مکہ چلے تاکہ بچوں کی صحیح ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش کی جا سکے۔ سلمہ نے خود تو مکہ آنے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر بیٹے کو مکہ بھیجنے پر وہ رضامند ہو گئی۔
مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجالس جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مطلب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچے، بیوی نے بچے کے بارے استفسار کیا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس طرح شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین کرام، پھر مطلب نے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی کا لخت جگر ہے۔ لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بھر اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو ان کا اصلی نام تھا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ جب جناب عبد المطلب جوان ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو گئے تو آپ کے مشفق اور مہربان چچا جناب مطلب نے آپ کے والد کی جائیداد آپ کے حوالے کر دی، جیسے رفادہ، سقایا وغیرہ جتنے بھی مناصب جو جناب ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیے۔ بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے جب مکے سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزاں تھے اور تلواریں، زرہیں وغیرہ قیمتی سامان، وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا، پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاعہ وغیرہ ان سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں۔ سینکڑوں سال زمزم بند پڑا رہا، یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اس کی اہمیت تک محو ہو گئی۔ لوگ مکے کے دوسرے کنویں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ امام ابو القاسم سہیلی اپنی کتاب الروز الانف میں لکھتے ہیں کہ بنو جرہم کی بدکاریوں کے نتیجے میں زمزم کا پانی خشک ہو گیا تھا اور اس نعمت سے اللہ رب العزت نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ایک روز جناب عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے کہ کسی نے خواب میں آ کر کہا، پھر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے؟ تو کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹے، آنکھ لگی ہی تھی تو اس شخص نے پھر کہا کہ برہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا برہ کیا ہے؟ تو پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب میں آواز آئی، پھر مدنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مدنونہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی تو وہ اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگتے ہی آواز آئی، پھر زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ آج اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے، اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے جہاں کالا کوا چونچے مار رہا ہے، چونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ جب تفصیلات کا آپ کو علم ہو گیا تو دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال لے کر آ گئے۔ اصاف اور نائلہ کے درمیان جہاں مشرکین بتوں کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہاں پہنچے، دیکھا ایک سیاہ رنگ کا کوا وہاں چونچے مار رہا ہے۔ کھدائی شروع کر دی تاکہ وہ ایک ایسی تہ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے۔ آپ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش نے ابتدا میں تو اس کاوش کو اتنا اہم نہیں سمجھا اور صحیح لا حاصل سمجھتے رہے، کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ چاہے زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔ آپ نے صاف انکار کر دیا، فرمایا یہ انعام اللہ رب العزت نے صرف مجھ پر کیا ہے، اس میں کسی کی شرکت میں منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے کھودنے کی پھر اجازت نہیں دیں گے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو یہ طے پایا کہ دونوں فریق کسی کو اپنا ثالث مقرر کر لے، جو فیصلہ وہ دے اس پر سب عمل کریں۔ جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی یہی ایک صورت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ سعد بن
حزیم کی کاہنہ کو حکم مقرر کر دیا گیا۔ فریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ بنی سعد کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھا۔ راستے میں چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران جناب عبد المطلب کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ انہیں دوسرے فریق سے پانی طلب کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہ لوگ شدت پیاس سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ جناب عبد المطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کا گڑھا کھود لیں، جب کوئی دم توڑ دے تو اسے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آدمی رہ جائے گا، اگر اس کو کسی نے دفن نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں بے کور و کفن پڑی رہیں، اس سے یہ بہتر ہے کہ آخری آدمی تجہیز و تکفین سے محروم رہ جائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کا گڑھا تیار کر لیا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جناب عبد المطلب نے پھر کہا کہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور موت کا انتظار کرنا کوئی جواں مردی نہیں ہے۔ اٹھو، جب تک جسم میں جان ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ رب العزت ہمارے بچانے کا کوئی سامان مہیا فرما دے۔ سب نے اپنے اونٹوں پر کجاوے کس لیے اور ان پر سوار ہو گئے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کہو کہ وہ بھی اس چشمے سے جی بھر کر پانی پی لیں اور اپنے برتن بھر لیں، ہم منع نہیں کرتے۔ بعض دوستوں نے اس پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اب ہم انہیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں دیں؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ آپ نے اپنے مد مقابل فریق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس چشمے سے اپنی پیاس بجھا لیں۔ جب دوسرے فریق نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو کہا عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے، جب اس نے اس لق و دق صحرا میں تمہارے اونٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیا ہے تو زمزم بھی صرف تمہارا ہی حق ہے، ہم اس میں حصے داری کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ دونوں گروہ واپس آ گئے۔ جناب عبد المطلب نے کھدائی مکمل کی، سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زریں بھی برآمد ہو گئیں۔ جب قوم نے ان چیزوں کو دیکھا تو اس سے اپنے حصے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جھگڑے نے پھر سنگین صورت اختیار کر لی۔ آپ نے کہا آؤ بذریعہ فعال اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فعال کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ 2 حصے کعبے کے، 2 حصے جناب عبد المطلب کے اور 2 حصے باقی قوم کے۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو کعبے کے حصے کے 2 تیر 2 ہرنوں پر، جناب عبد المطلب کے 2 تیر تلواروں اور زروں پر پڑے اور قوم کے 2 تیر خالی نکلے۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو گلا کر سونے کے پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر لگا دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 2 مینڈھے رکھ دیے گئے جو بعد میں پھر چوری ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفیل میں اصحاب فیل یا ہاتھی والوں کے بارے میں جو واقعہ ذکر کیا گیا اس کا پس منظر تاریخ کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں ملتا ہے کہ سیرت ابن ہشام کے مطابق جناب عبد المطلب کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پر ابرہہ کی لشکر کشی تھا۔ ابرہہ کون تھا؟ حبشہ جو ان دنوں ایک بڑی بادشاہت تھی، اس کے فرما روا نے سرزمین حجاز سے متصل علاقہ یمن فتح کرنے کے بعد وہاں اریات کو اپنا گورنر مقرر کیا اور ابرہہ کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔ جیسا کہ اقتدار کے کھیل میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جلد ہی اریات اور ابرہہ میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ دونوں کے لشکر جنگ کے لیے سفارا ہو گئے۔ اس موقع پر ابرہہ نے تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم
اپنی فوجوں کو لڑائیں اور عام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں طاقت آزمائی کر لیتے ہیں؟ اس طرح ہم میں سے جو بھی ایک دوسرے پر غالب آ گیا وہ ساری فوج کا کمانڈر بن جائے گا۔ اریات نے بھی ابرہہ کی تجویز کو پسند کیا۔ دونوں اسلحے سے آراستہ ہو کر میدان میں آئے اور باہمی جنگ شروع ہو گئی، جس میں اریات مارا گیا اور اقتدار ابرہہ کو منتقل ہو گیا۔ ناظرین کرام، ابرہہ نے اقتدار ملنے کے بعد محسوس کیا کہ گورنر یا حکمران ہونے کے باوجود اس کی وہ حیثیت نہیں جو مکے میں کعبۃ اللہ کی ہے، جہاں دور دور سے لوگ زیارت یا عبادت کے لیے آتے ہیں، جبکہ حج کے مہینے میں تو یہ مقام مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خانہ خدا سے حسد اور اس کے ماننے والوں سے بغض رکھنے لگا۔ اس نے دل میں خانہ کعبہ کا متبادل بنانے کی ٹھان لی، جہاں لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر زیارت کے لیے آیا کریں۔ ابرہہ عقیدے کے لحاظ سے تو عیسائی تھا، اس نے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا جو بظاہر مکہ سے کئی لحاظ سے پرکشش تھا۔ اس کے بعد اس ملعون نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں حج کعبہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں نام نہاد حج کرنے کی دعوت دوں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو نعوذ باللہ کعبے کو مسمار کر دوں۔ جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گا تو لوگ خواہ مخواہ اس نئے کنیسہ کا حج اور اس کا طواف کرنے کے لیے یہاں آنے لگیں گے۔ اہل عرب کو جب ابرہہ کے اس مذموم ارادے کا علم ہوا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ بنی کنانہ کا ایک فرد اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کنیسہ میں گیا اور اسے گندا کر دیا، میلا کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع ابرہہ کو ملی تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بدوؤں کو سبق سکھانے اور ان سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب ابرہہ کے عزائم کے بارے میں سنا تو اس کے ساتھ جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ یمن کے ایک سردار ذوالفر نے اپنی قوم کو ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تاکہ اس کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی بیت اللہ شریف کو اس کی میلی نظروں سے اور میلے ارادوں سے بچایا جا سکے۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی، لیکن ایک چھوٹے سے سردار اور ایک زبردست گورنر کا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا؟ ذوالفر اور اس کے ساتھیوں کو بالآخر شکست ہوئی اور اس کو جنگی قیدی بنا کر ابرہہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے باغی سردار کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ذوالفر نے کہا، اے ابرہہ، تو مجھے قتل نہ کر، بلکہ میری زندگی تیرے لیے میرے قتل سے زیادہ نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ ابرہہ نے اس کی جان بخشی کی، لیکن اس کو قید رکھا۔ اس کے بعد ابرہہ وہاں سے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ بنی شیم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن حبیب خثمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ پھر جنگ کی، لیکن اس مرتبہ بھی فتح ابرہہ کو نصیب ہوئی۔ نفیل کو جب قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے قتل نہ کر، بلکہ میں سرزمین عرب میں تمہارے لیے رہنما کا کام کر سکتا ہوں، اور یہ کہ میں شام کے 2 قبیلوں شہران اور ناجس کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ابرہہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو نفیل بطور رہنما یا گائیڈ اس کے ساتھ تھا۔ جب ابرہہ کا گزر وادی طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند آدمیوں کو لے کر اس کے استقبال کے لیے نکلا اور اسے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، اور یہ معبد وہ نہیں جس کو گرانے کے لیے تو نکلا ہے، وہ تو مکے میں ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں گے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ناظرین کرام، طائف میں جو معبد تھا اس میں انہوں نے لات کا بت رکھا ہوا تھا، جہاں اس کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے کمرے کا طواف کیا جاتا تھا۔ اہل طائف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص بھیجا تاکہ وہ اسے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔
ابرہہ ابو رغال کے مائیت میں طائف سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مغمس پہنچا اور آرام کے لیے وہاں قیام کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں ابو رغال کی زندگی کی مہلت پوری ہو گئی، وہ وہیں مر گیا اور اسے زمین میں دبا دیا گیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے نفرت کے لیے اہل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے تو ابو رغال کی قبر پر سنگ باری کیا کرتے۔ اس اثناء میں ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا، اس کو چھاپا مار گھڑ سوار دستے کے ساتھ مکے کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت تہامہ کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے وہ ان کو ہانک کر ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ان اونٹوں میں سے 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ اس وقت چونکہ قریش کے سردار تھے، قریش، کنانہ، حزیل کے قبائل نے ارادہ کیا کہ ابرہہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، لیکن اس کی بے پناہ قوت کے باعث سامنے اس کے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے، اس لیے اس سے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر یہ بدبخت ابرہہ نے اپنا خاص قاصد اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اس کا نام حباتہ امیر تھا۔ ابرہہ نے اسے کہا کہ تم جاؤ اور اس شہر کا جو رئیس ہے اس سے جا کر ملاقات کرو اور اسے یہ کہو کہ بادشاہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں حائل نہ ہو تو مجھے تمہاری خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ رئیس میرے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ اب حباتہ جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ قریش کا سردار کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ جناب عبد المطلب بن ہاشم اپنی قوم کے سردار ہیں۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ جناب عبد المطلب نے پیغمبر سے کہا کہ بخدا ہم ابرہہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کر سکیں۔ جملے دیکھیے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے جسے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اگر وہ خود اس کی حفاظت کا بندوبست کرے تو یہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم، اور اگر وہ خود یعنی اللہ رب العزت ابرہہ کی مزاحمت نہ کرے اور اس کو اپنا گھر گرانے دے تو اس کی اپنی رضا ہے، اس کی اپنی خوشی ہے۔ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ابرہہ کا مقابلہ کر سکے۔ جب حباتہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اہل مکہ ابرہہ کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو اس نے جناب عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کو کہا۔ جناب عبد المطلب اپنے چند بیٹوں کے ساتھ حباتہ کی مائیت میں ابرہہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، جب یہ لوگ اس کے لشکر میں پہنچے تو جناب عبد المطلب نے ذوالفر کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ آپ کا پرانا دوست تھا۔ آپ کو اس کے پاس لے جایا گیا جہاں وہ قید کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے کہا، اے ذوالفر، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کیا اس میں تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بے بس قیدی ہوں، بادشاہ جب چاہے مجھے موت کے گھاٹ اتار دے، اس حالت میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابرہہ کے ہاتھی کا سائس جس کا نام انیس ہے وہ میرا دوست ہے، میں اس کو بلا کر آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں، وہ بادشاہ سے آپ کی ملاقات کروا دے گا، ممکن ہے اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس نے انیس کو بلایا اور اسے جناب عبد المطلب کا تعارف کروایا کہ یہ قریش کے سردار ہیں اور مکے کے تجارتی کاروان کے سربراہ ہیں۔ ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کا دسترخوان ہمہ وقت بچھا رہتا ہے، انسان تو انسان، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے درندے بھی ان کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بادشاہ کے چھاپا مار سپاہی ان کے 200 اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، تم ان کی جو مدد کر سکتے ہو کرو۔ اس نے وعدہ کیا اور پھر حسب وعدہ انہیں ابرہہ کے پاس لے گیا اور جناب عبد المطلب کا تعارف کرایا۔ جناب عبد المطلب حسن و جمال کے مالک تھے، چہرے پر وجاہت اور شرافت کے آثار تھے۔ ابرہہ نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کی بڑی تعظیم کی،
بڑے آداب بجا لایا اور یہ پسند نہ کیا کہ خود تخت کے اوپر بیٹھے اور انہیں نیچے بٹھائے، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کے لوگ اس کا برا منا جائیں۔ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور قالین پر بیٹھ گیا، اور آپ کو بھی اپنے پہلو میں ساتھ قالین پر بٹھا لیا۔ پھر ترجمان کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے ترجمان کو کہا کہ عبد المطلب سے کہو کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں آپ سے بہت متاثر ہوا، آپ کی وجاہت کو دیکھ کر مجھ پر گہرا اثر ہوا، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو آپ کی قدر و منزلت میری آنکھوں میں گر گئی ہے۔ آپ اپنے صرف 200 اونٹوں کے بارے میں تو مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جس کو میں گرانے آیا ہوں، اور حالانکہ وہ گھر آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دین بھی ہے اور آپ وہاں کے متولی بھی ہیں۔ اس موقع پر جناب عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا۔ ناظرین کرام، کمال فرماتے ہیں کہ اے ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اسی لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کا بھی ایک مالک ہے، اللہ، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر بڑے تکبر سے کہا، کوئی بھی میری زد سے کعبے کو نہیں بچا سکتا۔ آپ نے فرمایا، تو جان اور وہ جانے۔ ناظرین کرام، جناب عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کے بعد واپس تشریف لے گئے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکے سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی غاروں اور چوٹیوں پر کہیں پناہ گزین ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ابرہہ کا لشکر مکے میں داخل ہو کر ان کو ہدف ستم بنائے۔ پھر جناب عبد المطلب اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس کے حلقے کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی جناب میں فریاد کرنے لگے اور گڑ گڑا کر ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح و نصرت کی التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں، اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور یہاں کہیں نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو پھر اس طرح فرما۔ ناظرین کرام، اس دعا کے بعد جناب عبد المطلب بھی ایک پہاڑ کے غار میں تشریف لے گئے۔ ملا علی قاری حضرت عبد المطلب کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کر سکوں، میں تو اللہ رب العزت کے بدلے میں اور کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، دوسرے دن صبح ابرہہ نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے ہاتھی جس کا نام محمود تھا اور اپنے لشکر کو تیار کیا۔ ابرہہ نے کعبے کو منہدم کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ فتح یاب ہو کر یمن واپس جانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکے کی طرف متوجہ کیا تو نفیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کا کان پکڑ لیا، پھر اسے کہا کہ اے محمود، بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ، کیونکہ تو اللہ رب العزت کے مقدس شہر میں ہے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑا ہونے سے انکار ہی کر دیا، نہیں اٹھا۔ پھر انہوں نے اس کے سر میں تبرزین سے چوٹیں لگائیں، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے چرکے لگائے، جس سے ہاتھی محمود لہو لہان ہو گیا، لیکن لہو لہان ہونے کے باوجود اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ اٹھ کر سرپٹ بھاگنے لگا۔ اس کے بعد رخ شام کی طرف موڑا تو پھر بھی بھاگنے لگا، پھر مشرق کی طرف رخ کیا، پھر بھی بھاگنے لگا، لیکن جب پھر مکے کی جانب رخ کیا
تو پھر نیچے بیٹھ جاتا۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ اسی اثنا میں ابابیل کی ایک ٹکڑی سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی آئی۔ ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سر پر وہ گرتی، اس کے فولادی خود کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کے پار ہو جایا کرتی۔ اس ناگہانی آفت پر ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی پسپائی کے لیے وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جس پر چل کر وہ آئے تھے، لیکن وہ انہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نفیل بن حبیب جو ان کا رہنما بن کر ان کے ساتھ آیا تھا، اس کو تلاش کیا تاکہ وہ انہیں یمن کا راستہ بتائے، لیکن اس کا وہاں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ تو بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تھا اور ان پر خدا کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب بھاگنے کا راستہ کہاں ہے، جبکہ اللہ رب العزت خود تمہارے تعاقب میں ہے اور ہونٹ کٹا ابرہہ مغلوب ہے، اب اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے، اور محمود نے چونکہ حرم پاک کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی جان بخشی کر دی اور وہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن جن کو وہ پتھر لگے ان میں سے کوئی بھی پھر بچا نہیں، کوئی سلامت نہ رہا۔ ابرہہ کی حالت بڑی قابل رحم تھی، اس کو لے کر وہاں سے بھاگے، لیکن راستے میں اس کا انگ انگ گل گل کر گرنے لگا۔ اس کے جسم میں پیپ اور خون سرایت کر گئی تھی، جس سے غضب کی بو آتی تھی، اور جب اس کو لے کر وہ سنا پہنچے تو وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکلا۔ اس طرح وہ ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہوا۔ ناظرین کرام، اس چشم کشا واقعے میں باقی باتوں سے قطع نظر یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی آیا، سورہ فیل میں۔ آپ جناب عبد المطلب کے اللہ رب العزت پر ایمان کی پختگی کا اندازہ کیجئے کہ انہیں کامل یقین تھا کہ گھر کا مالک اسے بدخواہوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جناب ہاشم بن عبد مناف کے احوال سے آگہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جناب عبد المطلب کے احوال سے متعلق بھی گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت عبداللہ کی پاکیزہ زندگی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔